बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने अहद के कुछ नुमाइंदा जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर पैदा होने वाले सवालात को मौज़ूए बहस बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली ख़ान साहब। थैंक यू सो मच। आपके पास कुछ सवालात होंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में हम अमान साहब के सामने रखेंगे। अमान साहब, हम जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हमने बात की थी असहाब कहफ़ का जो पूरा वाक़या है, जो किस्सा है उसके ऊपर। वो किस्सा तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। आज हम बात करेंगे कि जो असहाब कहफ़ के किस्सा से हमें सबक क्या मिलता है, एक बतौर नौजवान हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, असहाब कहफ़ का किस्सा हमने कल मुकम्मल किया था, तो आज चंद इस किस्सा से हासिल होने वाले जो असबाक हैं, सबक हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी की इस्लाह कर सकते हैं, अपने मामलात को संवार सकते हैं और अपनी शख्सियत को हम बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब फ़र्द अपनी तरबियत करता है तो उसके बाद माशरे में तब्दीली रूनुमा होती है। यानी जब वही फ़र्द आपस में मिलते हैं तो एक माशरा और एक इज्तिमाइयत वजूद में आती है। हम ये बात असहाब कहफ़ से देखते हैं कि पहला एक शख्स था, उसके बाद दूसरा उसके साथ मिला, फिर तीसरा मिला, तो इस तरह इनकी तादाद तकरीबन 7 बन गई और ये एक इज्तिमाइयत की सूरत में गार में जाकर ये बैठ जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात मालूम होती है कि अगर फ़र्द अपनी इस्लाह पर तवज्जो दे तो उसके बाद पूरा माशरा तब्दील होता है। दूसरी बात जो हमें यहाँ से मिलती है वो ये है कि जिस बस्ती और शहर में ये रहते थे, उस शहर की जो अक्सरियत थी वो शिरक पर मबनी अकीदा रखती थी। लेकिन ये चंद लोग थे कि जो मुस्लिह थे, मुवाहिद थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, अगरचे थोड़ी तादाद में थे। यानी इससे ये बात समझ आती है कि एक तरफ अक्सरियत हो और एक तरफ चंद लोग हों, लेकिन देखना ये होता है कि सच और हक़ पर कौन है। जो सच और हक़ पर है हकीकत में वही अल्लाह के महबूब और अल्लाह के अज़ीज़ होते हैं। और इससे दूसरी बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हम ये ना देखें कि ज़्यादा लोग किस तरफ हैं, हम ये देखें कि दलील के साथ कौन सी बात सच है और कौन सी बात हक़ है। असहाब कहफ़ के इस क़िस्से से हमें ये बात भी मालूम होती है कि अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दुनियावी असबाब को तर्क कर दिया जाए। आप देखिए कि जब ये लोग गार में आए थे तो इनके पास करेंसी भी थी, यानी इनके पास उस वक्त का पैसा जो इस्तेमाल होता था वो भी इनके पास मौजूद था। इसलिए कि जब ये उठे तो उसके बाद इन्होंने अपने साथियों में से एक साथी को बाज़ार में भेजा था कि जाकर वहाँ से कुछ खाना लेकर आओ। यानी इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के नेक बंदे होने की अलामत ये नहीं होती कि इंसान दुनियावी वसाइल को तर्क कर दे, मादी वसाइल को छोड़ दे और ये कहे जी मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। तो तवक्कुल का मतलब ये है कि दुनियावी तमाम असबाब का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करना और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लौ लगाना और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना कि इन असबाब और वसाइल में वही बरकत डालने वाला है। असहाब कहफ़ के इस किस्से से हमें ये बात भी मालूम होती है कि हलाल और हराम ये बड़ी बुनियादी थ्योरी है, ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है इस्लाम में, दीन इस्लाम में और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है। हलाल और हराम के हवाले से असहाब कहफ़ ने जब अपने साथी को भेजा था और उसे ये कहा था कि अय्युहा अज़का ताआमन, यानी तुम बाज़ार में जाओ, ये करेंसी लेकर जाओ और जाकर खाना लेकर आओ, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि सबसे पाकीज़ा यानी पाकीज़ा तरीन खाना तुम लेकर आना। हलाल व हराम के हवाले से ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसका ताल्लुक़ फ़कत खाने के साथ नहीं होता, इसका ताल्लुक़ दीगर मामलात के साथ भी होता है। यानी जिस तरह खाना पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे जो मामलात हैं वो माली हैं, वो सियासी हैं, वो माशरती हैं, वो समाजी हैं, वो भी जुल्म और उद्वान से पाक होने चाहिए, अदल पे और इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। इसलिए कि हलाल और हराम फ़कत खाने से नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से इसका ताल्लुक़ होता है। यानी मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी आँखों में हया रखे,
اپنی عفت اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھائے، کہ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے پلاٹ پر یا دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں یا دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو حلال اور حرام کا فلسفہ یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے جو کہیں لمبے سفر سے آتا ہے، یعنی اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بال غبار آلود ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت حرام رزق سے بنا ہوتا ہے، اس کے وجود میں جو جان ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ حرام رزق سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو حلال اور حرام کا فلسفہ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اس کو سمجھے، تاکہ جو لقمہ وہ خود کھائے، جو اپنے بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے والدین کو کھلائے، وہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اصحاب کہف سے ایک بات اور ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ علم والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ہمیں ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے۔ معاشرے میں اس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ جب تک ایک اچھا انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اصحاب کہف جب تک زندہ رہے تو وہ غار میں موجود رہے، لیکن جب ان کی خبر لوگوں تک پہنچی تو اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے پھر سوچا کہ اب یادگار میں کیا بنایا جائے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کی یادگار کھڑی کر دی جائے، ایک عمارت بنا دی جائے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کی یادگار میں مسجد تعمیر کر دی جائے۔ لیکن یہ سارا سلسلہ جو ان کی عزت کا، ان کے احترام کا اور ان کو 7 سینٹس قرار دینے کا ہوا، یہ ان کی وفات کے بعد ہوا۔ جبکہ زندگی میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ کہ یہ جان بچا کر بہت مشکل سے یہ غار میں آئے اور وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا۔ ناظرین کرام، ایسے بہت سے ہمیں یہاں سے اسباق ملتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہمیں اصحاب کہف کے اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو کام ہے یہ مل جل کر کیا جانا چاہیے۔ اصحاب کہف نے جو بھی معاملات تھے وہ آپس میں مشورے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں تو صحابہ اور آپ مل کر یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کچھ پکایا جائے اور کھایا جائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری بکری ہے، یہ حاضر ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس بکری کو ذبح کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آگ کو جلاتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں سالن کو تیار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چپکے سے اٹھ کر گئے اور آپ جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے اور آپ نے کہا کہ یہ آگ جلانے کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھتے، آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم یہ سب کچھ اکٹھا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو مل جل کر کوئی کام تو کرتا ہی ہیں، یعنی کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں کوئی بٹاتا اور اٹھ کر کام میں شامل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو اصحاب کہف سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہو تو پھر سب لوگوں کو مل جل کر مشورے کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، اور ایسا رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص بیٹھا رہے اور باقی لوگ معاملات میں شریک ہوتے رہیں۔ ایسے بہت سے اسباق ہیں کہ جو ہمیں اصحاب کہف کے اس قصے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس قصے کو جتنا بھی ہم پڑھیں، جتنا بھی ہم اس کا مطالعہ کریں اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ناظرین کرام بہت سے اسباق ہیں اور بہت سے عبرت کے پہلو ہیں کہ جس سے ہم کم از کم اپنی زندگی کی مسائل، اپنی زندگی کی مشکلات کو ہم اس قصے کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ جی بہت شکریہ والد صاحب۔ یہ واقعی قصہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کچھ سوالات ہیں نوجوانوں سے متعلق ہی میرے پاس۔ اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے، 7 سینٹ جن کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ غار میں چھپ گئے، حالات سازگار نہیں ہیں تو وہ غار میں چلے گئے۔ لیکن آج ہم اگر اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ جب ان کے سامنے اس طرح کا ماحول آتا ہے تو وہ مزاحمتی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بغاوت والا رویہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ آج کا نوجوان اس کے سامنے اصحاب کہف کا وہ واقعہ بھی ہے پورا، اور اس کے سامنے دنیا کے اندر مزاحمت کے اوپر چلنے والی تحریک بھی ہیں، تو ان دونوں میں سے کس راستے کا وہ انتخاب کرے؟ یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، اور اصحاب کہف کے اسباق میں سے ایک بھی یہ بھی بہت اہم سبق ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اگر اصحاب کہف کے اس واقعے کو پڑھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ان کے لیے خاص طور پر سبق پوشیدہ ہے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مزاحمت میں، تصادم میں، کنفرنٹیشن میں اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا میدان چینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی آپ ایک میدان میں کام کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے، اس میں کچھ نتائج نکل رہے ہیں، معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں یکدم کہ بھئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جو ماحول آپ کو رد عمل میں لے کر جا رہا ہے، آپ کو مزاحمت میں لے کر جا رہا ہے، آپ کو ٹکراؤ اور تصادم میں لے کر جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پر ضائع کر رہے ہیں، آپ کی صلاحیت، آپ کی دولت، آپ کا علم، تعلیم، سب کچھ ضائع ہو رہی ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اپنا میدان فوری طور پر چینج کر لیتے ہیں۔ اب وہ جس میدان میں آپ جاتے ہیں اس میں اب آپ بہتر طور پر معاشرے کی، سماج کی اور لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق پھر حکمت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اصحاب کہف کے اس قصے میں یہ اپنی بستی اور شہر، حالانکہ یہ لڑ بھی سکتے تھے، چاہے بے شک 7 تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لڑ لیتے۔ ہمیں تو ایک کا قصہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص مزاحمت کا استعارہ بن گیا، اور اس طرح یہ تو 7 تھے۔ پھر وہ تو ایک جذباتی صورتحال مسلمانوں میں آج کل جو حالات ہیں اس میں یہ ایسی بن جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ جو چلنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کثرت سے ایسی احادیث ملتی ہیں کہ آپ کے سامنے اگر 2 راستے تھے نا تو آپ نے ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرمایا۔ یعنی آسانی سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز راستہ، مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں میں اپنے جو میرے اصحاب ہیں، میرے افراد ہیں، ان کی صلاحیت ضائع ہوگی، یہ خام خواہ ٹکرائیں گے، اور آپ نے ان کے لیے آسان راستہ اختیار کیا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت سے مثال ہمیں سیرت کی کتابوں میں اور مستند احادیث میں ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب کفار نے مزمم کہا، یعنی محمد کی جگہ مزمم، محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، اور مزمم کا مطلب ہوتا ہے مذمت کیا ہوا، بالکل، تو صحابہ بھی موجود تھے۔ اب واضح بات ہے کہ رد عمل صحابہ میں پیدا ہوا، بالکل ایسے ہی کہ بھئی دیکھو یہ آپ محمد ہیں تو آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ دیکھی کس طرح صحابہ کی، مسلمانوں کی ذہنیت کو اور ان کے ایٹیچیوڈ کو کس طرح بدل دیا فوری طور پر۔ آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے محمد بنایا اور یہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ مذمم ہے۔ تو اب دیکھیں نا اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ بھئی صحابہ سے فرمایا دیکھو صحابہ یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں محمد ہوں تو یہ مجھے نعوذ باللہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو وہ واضح بات ہے کہ صحابہ میں ایک اشتعال، پرووکیشن پیدا ہوتی تو وہ لڑتے ٹکراتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اسی بوم کو ڈیفیوز کر دیا، بجھا دیا بڑا خوبصورت انداز سے۔ آپ نے کہا دیکھو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے محمد بنایا، میں تعریف والا ہوں، تعریف کیا ہوا، اور یہ لوگ جس کو برا کہہ رہے ہیں وہ مذمم ہے۔ تو اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو آج کا جو مسلمان کا مزاج ہے نا، نوجوان کا، وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ آؤ چلو ریسرچ کرتے ہیں، چلو بیٹھ کر ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، تو شاید مسلم نوجوان آپ کے ساتھ نہ جائے۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اٹھو آؤ جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں ٹکراتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پورا ایک جلوس آپ کے ساتھ جتھا جمع ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے نوجوان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کو ضائع مت کرے۔ علم میں، تعلیم میں آج دنیا میں کام کرنے کے بہت سے میدان ہیں۔ یعنی پہلے تو غلبہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا نا، وہ سیاسی طاقت جس کو کہا جاتا تھا، اب تو بے شمار امپائرز کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یعنی بزنس کی امپائر ہے آپ وہ کھڑی کر لیتے ہیں، ایجوکیشن کی امپائر ہے وہ کر لیتے ہیں آپ کھڑی، اس کے علاوہ اور بڑی امپائرز ہیں جس کو آپ دنیا میں آپ قائم کر لیتے ہیں۔ اب دنیا کا جو طریقہ ہے غلبے کا وہ بالکل چینج ہو چکا، بالکل تبدیل ہو تو وہ
پرانا طریقہ جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں چلتا. اگر آپ نے دنیا میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنی ہے تو پھر زندگی کے اور زمانے کے جو مختلف میدان ہیں اور وہ میدان کے جو جدید تقاضوں کے مطابق ہیں ان میں پھر اب ہمیں آگے بڑھنا. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام مزید سوالات کے جوابات بھی ابھی لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی بھائی آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے, بریک کے دوران آپ ڈسکس کر رہے تھے. جی, میں امانت صاحب نے جو گفتگو کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو ایسکلیٹ ہوتی ہوئی سچویشن سے نکالنے کے لیے طریقہ اپناتے تھے, اس میں سر سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. کسی آزاد خیال ریاست کے اندر کوئی آزاد خیال گروہ جو ہے وہ کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب خاکہ بنا دیتا ہے, کبھی کوئی قرآن کی بے حرمتی کر دیتا ہے. تو ایسے میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سڑکیں بھر جاتی ہیں, جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے, حکومت کے اوپر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کو بے دخل کر دیا جائے, ان کو نکال دیا جائے. یقیناً ان کی بھی محبت کا اپنا ایک لیول ہوگا, لیکن بہترین طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے بطور مسلمان؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعات باہر ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی میرے دوست ہیں جو اسلامی اسکالرز بھی ہیں وہاں پر اور نو مسلمز بھی ہیں, وہ کبھی بھی اس کا رد عمل نہیں دیتے. وہ چونکہ وہاں کے ماحول کو حالات کو سمجھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک طریقہ ہے شہرت حاصل کرنے کا. یعنی جب وہاں کے یہ عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح مسئلے کو اٹھائیں گے, چونکہ ان کے نزدیک تو اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ یعنی ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. تو اس لیے وہاں کے جو اسکالرز ہیں وہ تو بالکل ہی خاموش رہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے اور ان لوگوں کو بالکل اگنور کیا جائے, ایوائڈ کیا جائے, اور ان کو جتنی اہمیت دی جائے گی, جتنا رد عمل دیا جائے گا, جتنا ان کو جواب دیا جائے گا, اس کے نتیجے میں یہی صورتحال پیدا ہوگی جو عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو ان کا طریقہ کار ہے جو وہاں پر رہنے والے ہیں, اور وہ بھی کم محبت نہیں کرتے اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے, لیکن وہ طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنے اس ایشو کو, اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں, اور اس کو اٹھایا بھی گیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. حکومت سے بات کرتی ہے, ایسے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لیک آف کمیونیکیشن آپ کہہ لیجئے, کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکے جس طریقے سے ہم لوگوں کو پہنچانی چاہیے. یعنی یہ طریقہ ہرگز بات پہنچانے کا نہیں ہوتا جو ہم اختیار کرتے ہیں. یعنی اس سے آپ دیکھیے کیا نقصان ہے. اپنے ملک کی املاک کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں, اپنا ہی بزنس کروڑوں اور اربوں میں ہم ایک دن میں جو ہوتا ہے اس کو ہم فلاپ کر دیتے ہیں, نقصان اپنا ہی کرتے ہیں. ایسے اور بہت سے نقصانات ہم کرتے ہیں. تو اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جب ڈنمارک میں واقعہ ہوا تھا تو ادھر سے میں جب ادھر آیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے, اور وہاں پر دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ حکومتی اور ریاستی سطح پر اگر ان مسائل پر توجہ کی جائے, اور وہ اگر وہاں پر رابطہ اور تعلق, اور خاص طور پر ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ اگر اپنی بات ان تک پہنچا سکیں, ان کو سمجھا سکیں کہ بھئی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, ہمارے جذبات احساسات کیا ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی کسی حد تک ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, سلجھا سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو یہ تو کبھی بھی مسئلے کو حل نہیں کرے گا, بلکہ اس سے مزید مسائل اور جنم لیں گے. اچھا مولانا صاحب, ایک اور چیز جو اصحاب کہف کا قصہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس میں ایک جو سبق میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں جو دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہے اصل میں اس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اصل خدا کے نزدیک زندگی وہ والی ہے. دنیا میں تو ایک آپ کو بھیجا گیا ہے کہ خدا آپ کو پرکھے اور آزمائے کہ کس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک لافانی انسان جو ہے نا وہ اس کو کریٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ ایک انسان کو لافانی بنا دیا جائے. تو
اس طرح تو پھر بحث سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں یہ چل رہی ہے کہ جو آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے وہ مشکوک ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، کہ جب وہ انسان مر ہی نہیں سکے گا یا اس کو لافانی بنا دیا جائے گا. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ صورت ہے اس میں چونکہ کفار سے گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بڑا صحیح اشارہ کیا کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ قیامت کا، آخرت کا مسئلہ ہے، کہ جس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصی طریقے سے قرآن پاک میں مختلف واقعات کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ جو خدا تمہیں اس حالت میں لا سکتا ہے کہ تم 100 سال 200 سال تم اس حالت میں رہو، تو وہی خدا تم کو دوبارہ جیسے یہاں اٹھا رہا ہے تمہیں وہاں بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی تو یہاں تک سائنس نہیں پہنچی کہ وہ لافانی کوئی صورت اس کی بن جائے، لیکن اس پر بہرحال تجربات مختلف صورتوں میں ہو رہے ہیں، بلکہ سائنس کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ صلاحیت اور یہ قوت یہ رکھی ہے. یعنی صرف سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے جانور ہیں کہ جو اپنے نیند میں رہتے ہیں اور کئی سال تک ان کی یہ کیفیت رہتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھ کر پھر سب سے پہلے وہ اپنا شکار تلاش کرتے ہیں. یعنی کہ سال کا عرصہ بھی آتا ہے، 2 سال کا بھی عرصہ آتا ہے، 3 سال کا بھی عرصہ آتا ہے. صرف سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے جانور ہیں. اور پھر یعنی ان کا جو گزارا ہوتا ہے، سائنسدان بتاتے ہیں کہ ان کا گزارا 2 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک اپنے جسم کے فیٹس پر ہوتا ہے، چربی پر، اور دوسرا مسل پر ہوتا ہے. یعنی اس بنیاد پر ان کا جو جسم ہے جو نیند میں رہتا ہے وہ ان کا جسم مسلز کو اور چربی کو، فیٹس کو کھاتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سال 2 سال 4 سال جتنا بھی وقت ان کا گزرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں. تو یہ اب سائنس اس طرف جا رہی ہے اور اس کی تحقیق کر رہی ہے اور اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو امان صاحب کی بات جو وہ کر رہے ہیں، شاید جو وائرس ہے سر، وہ کہتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ایسی اسٹیٹ میں رہتا ہے کہ وہ جانداری اور بے جانی کے بیچ کے اندر ہوتا ہے، اور جیسے اسے موافق ہوا ملتی ہے تو وہ ہزاروں سال بعد بھی دوبارہ سے اپنے جو نقصان پہنچانے کا سلسلہ اس کو شروع کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ کالا یرکان جس کو ہم کہتے ہیں، کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں کالے یرکان کو؟ میں ہیپاٹائٹس سی، میرے خیال ہیپاٹائٹس سی ہے. اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو انجیکشنز کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ڈر بہرحال انسانی جسم میں ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بیدار بھی ہو سکتا ہے اور اس سے انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو اب تو سائنس وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب سورۃ الکہف کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، صحابہ کہف کا یہ واقعہ ہے، اس کو پھر ہمارے جو جدید علوم رکھنے والے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس پر باقاعدہ تحقیق کی ہے. یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کا سونا ہے، یعنی یہ سو گئے، جسے ہم وہ 7 سلیپرز کا نام بھی اپنا ایڈورڈ گبن نے یہ نام دیا ان کو کہ 7 سونے والے. تو وہ انہوں نے ٹیلی کر کے کمپیئر کر کے پھر اس بات کو بتایا ہے کہ اگر یہ اتنا عرصہ سوئے ہیں تو اس طرح جاندار مخلوق ہے جو دنیا میں اس طرح سوتی ہے اور پھر بیدار بھی ہوتی ہے. اور پھر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں. اب اس پر بھی باقاعدہ تحقیق یہ آئی ہے سامنے کہ بھئی یہ جو کچھ آنکھیں ان کی کھلی رہیں، اگر بند رہتی تو ان کے جو آنکھوں کے ٹیشوز تھے وہ ختم ہو جاتے. تو قرآن کہتا ہے کہ وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ تم ان کو اگر دیکھو تمہیں یہ جاگتے ہوئے لگیں گے جبکہ یہ سوئے ہوئے ہیں، تو آنکھیں تو ان کی کھلی ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد قرآن جب یہ کہتا ہے نا کہ اب آپ دیکھیں نا کمال یہ کہ اٹھتے ہی کھانے کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھی کو بھیجو جاؤ بازار سے کھانا لاؤ. تو وہ بتاتے ہیں کہ جو جاندار اس طرح سوئے رہتے ہیں نا کئی سال، یہ جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ شکار تلاش کرتے ہیں. تو وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کمپیئر کر کے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ جو قرآن پاک اصحاب کہف کے بارے میں بیان کر رہا ہے بالکل اسی طرح مختلف جانور اور مختلف انواع جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی زندگی گزارتی اور اسی طرح اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے. بہت خوبصورت. میرے خیال میں مزید اس کی جہتیں بھی سامنے آتی جائیں گی ایسا ایسا جیسے جیسے تحقیق ہو رہی ہے. ناظرین کرام مزید سوالات ایک بریک کے بعد لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. علی بھائی آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، مولانا صاحب کے سامنے رکھیے گا. مولانا صاحب، ایک تو میں آپ کے پروگرام کی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے نوجوان اور ہم جیسے لوگ جو ذرا دین سے دور ہیں یا اس کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کر پائے جس طرح سے کرنا چاہیے،
ان کے لیے بڑا حوصلہ افزا اور مفید ہے. دوسرا سوال میرے ذہن میں ایک بڑے عرصے سے جنم لے رہا تھا. شاید جب میں نے اپنے اسکول یا کالج میں ابو بن آدم کے حوالے سے ایک نظم پڑھی تھی جس میں اللہ سے محبت کرنے والے اور وہ لوگ جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے, اس کے حوالے سے, تو وہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں دبا ہوا تھا. اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جو تھے ان کے ساتھ تو ہمارا محبت کا رشتہ نیچرلی ہے اور ان کے اوپر ہم جان چھڑکتے, لیکن جو خالق ہے, جو اللہ تعالیٰ ہے, اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کی بیس مجھے کبھی کبھی خوف دکھائی دیتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے معبود سمجھتے ہیں, کوئی محبوب نہیں سمجھتے. اور بہت ایک دوری کا اور خوف کا جو روزانہ کی زندگی میں یہ ہمیں تاثر جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام ڈر کے کرنا ہے اللہ سے, اس کی محبت میں نہیں کرنا. ایسا کیوں ہے؟ کہاں راہیں جدا ہوئی ہیں, کہاں ہم غلط ہوئے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت اور خوف ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں. یعنی جہاں پہ محبت ہوگی وہاں پر خوف بھی ہوگا, اور جہاں پہ خوف ہوگا وہاں پہ محبت بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر خوف بھی موجود ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں باتوں کو بیان کیا ہے. ایک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا. اور قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر اس بات کو نقل کیا کہ راتوں کا جاگنا, عبادت کرنا اللہ کی محبت میں اور اس کی چاہت میں, یہ ایمان والوں کا وتیرہ ایک طریقہ ہے. تو قرآن نے تو دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے. اور بڑا آسان ہے یہ اس طرح بات کو سمجھنا کہ جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر خوف بھی ہوتا ہے. تو لیکن ہمارا جو معاملہ ہے مسلمانوں کا, خاص طور پر ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے, اس میں جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا کسی سے بات منوانے کا طریقہ, وہ خوف کا بڑا چلتا ہے, آسان طریقہ ہوتا ہے. یعنی آپ مثال کے طور پر بچہ ہے, اب آپ وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈائیلاگ کریں گے, اس کو نفسیاتی طریقے سے قائل کریں گے, سمجھائیں گے. اس میں آپ کی انرجی بھی زیادہ لگتی ہے, آپ کا وقت بھی زیادہ لگتا ہے. اگرچہ دنیا اسی طریقے کو اختیار کرتی ہے, باہر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ بچے کو بٹھا کر سمجھائیں گے, اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف پہلو ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے جائیں گے. تو اس سے بچہ بھی فلرش کرتا ہے ذہنی طور پر, مینٹلی, اور وہ میچور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ابھی وہ یورپ کے دورے سے واپس آئے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا 18 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے 40-50 سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی میچورٹی, اپنی ذمہ داریاں, اپنے معاملات کو سنبھالنا, سارے کام لے کر چلنا, وہ شروع سے اس کو میچور کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ چلتا ہے, حالانکہ ہم ڈراتے بھی بہت ہیں. اب اصل چیز جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی مجھے آدھا گھنٹہ اس کو سمجھانے پہ لگنا ہے, اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرو, پیار سے سمجھاؤ, ڈھنگ سے, طریقے سے. سوکھا طریقہ ہوتا ہے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لو, بالکل صحیح, یا خدا سے آپ ڈرا دو, آپ کہو جی اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا. تو یا تو یہ طریقہ ہے یا پھر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لینا ہے. تو ہم نے اصل میں وہ آسان طریقہ زیادہ اختیار کر لیا, اور وہ جو مشکل طریقہ ہے جس پر ٹائم بھی لگتا ہے, انرجی بھی لگتی ہے انسان کے, اس کو ہم نے پھر اختیار نہیں کیا. یہ ہمارا پھر ایک سماجی جو رویہ ہے, در حقیقت یہ اس میں بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی, دونوں چیزیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کتب علی نفسی الرحمہ, کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا, فرض کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 100 حصے اگر رحمت کے, محبت کے بنائے ہیں تو ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے, 99 حصے محبت کے, رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو جو خدا 99 حصے اپنے پاس رکھتا ہے, صرف ایک رحمت کا حصہ جو ہے اللہ ساری کائنات کو دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑی کے نیچے جب اس کا بچہ آتا ہے نا تو وہ اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتی اسی محبت کی وجہ سے, اسی رحمت کی وجہ سے, حالانکہ وہ جانور ہے. تو اللہ نے ساری ماں باپ کیا, دوست کیا, رشتہ دار کیا, وہ ایک حصہ ساری وہ محبت ساری مخلوق کو دی ہے. تو وہ خدا کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھی, اصل وجہ صرف اتنی ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے ڈرانے کا, دھمکانے کا, اس میں دوسرے کو کنونس نہیں کرنا پڑتا, قائل نہیں کرنا پڑتا, بات نہیں سمجھانی پڑتی. تو لہٰذا وہ ہم نے ایک ہجوم سا
اور اندھا ہجوم ہم نے تیار کر لیا کہ جو صرف خوف اور سزا کی بنیاد پر جس کو ہم بس چلان کی فکر میں رہتے ہیں. تو سمجھانے، ڈائیلاگ کرنے، گفتگو کرنے ہم اس طرف نہیں آتے. اس کی کمی ہے بہت زیادہ. بے شک. بچے کو تعارف خدا کا کیسے کروایا جائے؟ اب آپ کے اسی جواب سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر میرا ایک بچہ ہے جس کی عمر 3-4 سال سے ہے اور میں اسے تعارف کروانا چاہتا ہوں خدا کا کہ خدا کیا ہے، یقیناً وہ بچہ اس کو خدا کو سائز میں سوچے گا، اتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کیسے ہیں. تو اس کو کیا قرآن کی طرف لگا دیا جائے، اس کو نماز پڑھائی جائے، کیسے خدا کا تعارف کیسے ہوگا اس کو؟ سب سے پہلے تو خدا کی جو محبت ہے نا، وہ اس کا تعارف اس بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں تو بچے کو راغب اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ رب کی محبت کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ اس کو کسی مستحق کو دے دو تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ اگر لے کر چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک خوف کا راستہ اور سزا کا راستہ ہم اس کو سامنے رکھیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ماں ہمیشہ باپ سے ڈراتی رہتی ہے کہ تمہارا باپ آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی. تو اس سے ہمیشہ پھر آپ دیکھیں کہ بچے باپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گیپ دونوں کا رہتا ہے، آپس میں ایک فرق سا رہتا ہے کہ ساری زندگی بچے اپنے باپ کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے، ماں کے پیچھے چھپتے ہیں، ماں کے پیچھے چھپتے. تو یہ جو مسئلہ ہے، تو میرا خیال ہے خدا کے حوالے سے بھی ہمیں آغاز محبت سے ہی، اس کی رحمت سے کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تعارف سب سے پہلے رکھنا چاہیے سامنے. ایک اور سوال جو ہمیشہ سے ذہن میں آتا ہے، خصوصاً اپنی یہ جو ہماری انڈو پاک کی سرزمین ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی تو بات کرتے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن گاڑی کے پیچھے ایک کالا کپڑا بھی باندھا ہوتا ہے، ایک جوتی بھی بندھی ہوتی ہے. کئی دفعہ لاکھوں کروڑوں گاڑیاں آپ کو پاکستان، انڈیا کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی کہ وہ نظر سے بچنے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اللہ پہ ایمان کی، اعتقاد کی کمی ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ دیکھیے، اصل جو چیز جو معاشرے میں رائج ہے نا، اس کا ایک پرتاؤ ہے، اس کا ایک اثر ہے، ایک اس کا عکس ہے کہ جو ہم اپنے معاشرے اور سماج میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں، درست. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو دین ہے، جو اصل تعلیم ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی مشکل آپ کو پیش آ گئی تو آپ کو کہا گیا کہ بھئی آپ فلاں پیر کے پاس یا فلاں کے پاس آپ چلے جائیں، کسی عامل کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو اپنی مشکل بتائیں کہ بھئی میری یہ مشکل ہے، تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی آپ کو تعویذ دے گا، کوئی اور طریقے آپ کو بتائے گا. وہ ہمیں اصل میں یہ چیز بتائے گی، وہ جو ایک ریزننگ کا طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا، جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے. قرآن بہت ریزننگ کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اور ایک دو کی طرح قرآن پاک بات کو سمجھاتا ہے. یعنی قرآن پاک میں ہرگز ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو رد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے اس طریقے کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ شیاطین کے اعمال ہیں، یہ کفار و مشرکین، یہ توہمات جو اشکال و شبہات ہیں، یہ سب اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھئی ہمیں شارٹ کٹ جو زندگی میں سکھایا جاتا ہے نا، وہ اصل معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی اب جیسے گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دینا یا کوئی ایسی چیز لٹکا دینا، اور یہ کالی بلی کا گزر جانا تو اس سے کام نہیں ہوتا، یا ایسی اور چیزیں جو ان سی ہیں، یہ ہم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن اگر جہاں پر اللہ کے دین یا قرآن کا پڑھنا یا سمجھنا یا تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کم علمی سے تعلق ہے، کم علمی، جہالت، یا وہ دین کے جو ہمیں اپنے آبا سے یا اپنے بڑوں سے ہمیں ملتا ہے، سینہ بسینہ جو ملتا ہے. اچھا، یہ بات جو ہمانے صاحب کی نا، یہ زیادہ جو ہے نا وہ اوتھینٹک ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اسی کے اوپر قیاس کر کے تو ہم تھنکنگ نہیں ہے ہماری. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ مزید گفتگو ہم ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی علی بھائی، آپ کے پاس مزید کچھ سوال ہیں تو
ہمارا صاحب مجھے اپنے کام کے سلسلے میں یہی ٹی وی کے کام کے سلسلے میں بہت سے مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ کلچر ہے ٹیٹوز کا بہت زیادہ، اور لوگ اپنی خوشی سے اپنے جسم کے اوپر نام اور تصویریں کندہ کرواتے ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن انہیں جس شدت سے روکا جاتا ہے اس کام سے، اس کام کو حرام قرار دیا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر تبدیلی کروانا جو ہے خدا کے دیے جسم میں، وہ حرام ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو پھر ہمارا جسم خطرے کی صورت میں تو نہیں آتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ تو اس کے بعد کروائے جاتے ہیں. تو وہ کس طرح سے شرعی چیز ہے اور ٹیٹو کس طرح سے حرام ہے؟ ذرا اس پہ روشنی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ٹیٹو آج کے دور کی ایک پیداوار کہہ لیجئے، یا یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کا وجود تھا بھی صحیح تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. اگر آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو دو وجہوں سے آپ نے کسی چیز کو حرام یا ناجائز یا منع فرمایا. ایک تو ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کوئی بات ایسی، یا دوسری کہ کوئی اخلاقی خرابی ایسی موجود تھی تو جس سے رسول اللہ نے پھر منع فرمایا. اس لیے احادیث میں جو بیان ہوتا ہے، ہمارے علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا کہ چونکہ حدیث میں لہٰذا یہ آ گیا تو اب اس سے بچنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہو گیا. لیکن اہل تشیع کا اگر نقطہ نظر دوسرے طبقے کا ہم دیکھتے ہیں، مکتب فکر کا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جواز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. یعنی یہ ایک دوسری رائے بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح بعض علماء ایسے ہیں کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور بنیاد یہی دو باتیں. یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وگ سے منع فرمایا، وگ لگانے سے. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک خاتون تھی، ان کی بیٹی تھی. اب وہ چاہ رہی تھی کہ بھئی میری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے اور اس کے بال نہیں ہیں یا کم ہیں بال، تو اس کو وگ لگوا کر تو کیا میں رشتہ دکھا سکتی ہوں، اپنی بیٹی کو دکھا سکتی ہوں، بیٹے والوں کو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، نہیں، یہ ناجائز ہے. تو اب اس میں ایک حکمت یہ نظر آ گئی اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہاں پر اخلاقی خرابی تھی، ایک دھوکہ تھا، تو آپ نے منع فرمایا. تو علماء کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں چونکہ احناف کی اکثریت ہے، حنفیوں کی، تو لہٰذا ان کے نزدیک چونکہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس لیے لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے نا حدیث پاک اور پھر قرآن میں بھی کہا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تغیر کر دینا، تغیر لانا، اس میں تبدیلی لانا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو شاید اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا اس پہلو سے کہ یہ جو تخلیق کی تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک لڑکا ہے وہ لڑکی بننا چاہتی ہے، چاہتا ہے، لڑکی ہے تو وہ لڑکا بننا چاہتا ہے، یعنی جنس تبدیل کرنا، جنس تبدیل کر لیتے ہیں. یہ اصل میں وہ چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لمبے بال کر لے تو جی اس پر لعنت ہے کہ اس نے لمبے بال کر لیے، یا لڑکی ہے تو چھوٹے بال کر لے تو کہ جی اس پر لعنت ہے کہ بھئی اس نے چھوٹے بال کیوں. ہاں، یعنی کہ اس کا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں. تخلیق کا فرق یہ بہت مختلف چیز ہے. اس کو یعنی اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا. ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اس کو اپلائی کیا ہے کہ بھئی اگر لڑکا لمبے بال رکھ لے تو ہم کہتے ہیں یہ تخلیق میں فرق پڑ گیا. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح لڑکی کا معاملہ بھی ہے. یہ بہت ہی ایک سنگین اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معاشرے بالکل اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک مرد عورت اور عورت مرد بننے کی خواہش میں ہو جائے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو ختنے کے حوالے سے ہے نا جی، اس میں تو تخلیق کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکا ہی رہتا ہے، یعنی اس میں تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی اپلیکیشن، اس کا اطلاق یعنی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر اس کو قیاس کریں. دوسری بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ عمل ہے. آپ اس کو مستحب کہہ لیجئے، اس کو آپ نفل کہہ لیجئے، اس درجے کا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ یہ ہے. یعنی اس کو ہم فرض اور واجب کے درجے پر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پسندیدہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی. اور اگر آپ طبی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سائنس بتائے گی کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اگر آپ دینی حوالے سے دیکھیں گے
تو دین کا بنیادی تقاضا آپ سے مجھ سے وہ تزکیہ کا تقاضا ہے، پیوریفیکیشن کا تقاضا ہے، وہ تطہیر کا تقاضا ہے، وہ ہماری باڈی کا بھی ہے، وہ ہماری روح کا بھی ہے، ہمارے باطن کا بھی ہے، ہمارے وجود کا بھی ہے۔ آپ اگر قرآن کا، اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے ہر حکم میں یہی تطہیر اور یہی تزکیہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے وہ اعضاء کہ جہاں پر پانی نہیں جاتا وہاں پر بھی پانی چلا جاتا ہے اور اس سے ہماری صفائی ہوتی ہے۔ یہ پہلو پیش نظر ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ میرے خیال میں ہم حدیث کی طرف چلے جائیں جو آج کی حدیث کا ہمارا پورشن ہے، تو آپ پلیز حدیث۔ جی، آج کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا کام افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ نماز فرض ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے اگر کوئی افضل عمل بیان فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ ہماری زبان سے کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا دل نہ دکھے۔ یہ نماز کے بعد رسول اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جی، بہت شکریہ مانو صاحب، بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔